आ गया है बड़ा धमाकेदार किस्म का, और ये इंटरव्यू किसका है आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जनाब जो एक नई मुहिम आज लॉन्च की गई थी उसका जवाब कैसे दिया गया पीटीआई की तरफ से, ये भी आपके सामने रखेंगे। एक खत और जेल से निकला है बाहर, और मुबैना तौर पर ये खत खदीजा शाह ने लिखा है। इस खत में उन्होंने क्या बताया है उन खवातीन के बारे में जो कि उनके साथ जेल में मौजूद है, उनके साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में उनके होशरुबा इंकशाफात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ लास्टली आपको बताएंगे एक खबर जो सामने आ रही है कि जनाब जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा हैं, उनके हवाले से एक तशवीशनाक खबर है, वो भी आपके साथ आज के वीलॉग में शामिल करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, सबसे पहले जरा सदर के इंटरव्यू की बात हो जाए तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को कैपिटल टॉक में, और ये वैसा इंटरव्यू खैर नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं या जिस तरह से लापता अफराद का इंटरव्यू हुआ करता है। तो चूंकि सदर मुमलिकत अभी तक लापता नहीं हुए तो इस वजह से उन्होंने इंटरव्यू भी उस टाइप का नहीं दिया। बहरहाल काफी अरसे के बाद सदर साहब का ये एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं, और एक तो बज़ाहिर जो ओवरऑल अगर इस इंटरव्यू को आप देखें तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एक तो वो अगेन अपने उसी पर्सपेक्टिव को लगता है कि परसू करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसमें वो ये बात करते हैं कि मुल्क के लिए डायलॉग की जरूरत है, सब लोगों को स्पेस मिलनी चाहिए, और वो जो एक कोशिश उनकी थ्रू आउट जारी थी कि किसी भी तरह पीटीआई के लिए कुछ स्पेस बन जाए, इमरान खान के लिए स्पेस बने, और जो सारी जमातें वो मिलकर एक डायलॉग की तरफ जाएं, इस्टेब्लिशमेंट भी उसका हिस्सा हो, और उसमें से फिर कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चीज हो। तो वो एक थ्रू आउट इस विजन के साथ काम कर रहे हैं, तो उसी का एक जो इजहार था वो उन्होंने इस इंटरव्यू में किया। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब आपसे नाराज हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि वो बिल्कुल एक नजर रखते हैं, चेक रखते हैं। हालांकि उनके साथ 27 साल का एक काम करने का तजुर्बा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़े विजिलेंट हैं और किसी भी चीज को लेट इट गो वाला सीन नहीं करते बल्कि चेक रखते हैं। और फिर उन्होंने उसमें एक एग्जाम्पल भी दी कि वो एक दफा जब हज पे गए अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, लेकिन मीडिया पे ये खबर चलने लगी कि वो 27 अफराद को अपने साथ सरकारी हज पर ले गए हैं। तो इससे मुतालिक फौरन इमरान खान साहब ने उन्हें पूछा कि भाई ये क्या खबर चल रही है। हालांकि वो सदर थे और इमरान खान साहब ने फिर भी उन्हें इस पर यानी सरफे नजर नहीं किया बल्कि फौरन उनसे जवाबदेही की। तो उन्होंने बताया कि ये तो गलत खबर चल रही है। तो इस वाकये को बताते हुए उनका मकसद जाहिर यही नजर आता है कि इमरान खान साहब उनसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अगर उस हवाले से उन्हें लगता है कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही तो वो उसका इजहार करते हैं, भले वो कितना भी ट्रस्ट करते हों। तो ऐसा लगा कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान साहब किसी वजह से उनके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि वो ये समझते हैं कि बीच में चूंकि एक कम्युनिकेशन गैप है और डायरेक्टली उस तरह से इमरान खान से वो बहुत फ्रीक्वेंटली बात नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो शायद वो इमरान खान को खुद सामने आमने बैठ के बताएं वो उस तरह से उन तक पहुंच नहीं पा रही। तो इस वजह से उन्हें ये महसूस होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से इमरान खान साहब शायद उनके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, जो कि विद टाइम जब वो दोबारा उनसे मिलेंगे तो वो कल कर सकते हैं क्लैरिफाई। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की वो ये कि बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर भी खदशात का इजहार करते थे कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बदल चुके हैं, वो अब शायद इमरान खान साहब से अपने आप को फासले पर कर लें, क्योंकि उन्हें भी इस बात का खदशा है कि उनके साथ भी वही होगा जो बाकी पीटीआई के लीडरान के साथ हो रहा है। तो वो खुद को सेफ महसूस करते हुए उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर उन्हें इस्टेब्लिशमेंट कह रही है, और वो इस्टेब्लिशमेंट की बात मानना शुरू हो गया, मतलब कि वो इमरान खान से दूर होते चले जा रहे हैं। तो वो कुछ इस तरह का एक तासुर जो है वो बनाने की हलकों की तरफ से कोशिश नजर आती थी। आज सदर आरिफ अलवी साहब ने इसके ऊपर बड़ा क्लियरली एक आंसर किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान मेरे लीडर हैं, आज तक मेरे लीडर हैं। तो सदर जो आपका सबसे टॉप ओहदा है आपके मुल्क का, वो ये बात कह रहा है कि इमरान खान मेरे लीडर हैं और आज भी हैं। और उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से कहा कि वो बड़े ईमानदार हैं, फाइनेंशियली करप्ट नहीं है और पैट्रियोटिक हैं, बिल्कुल मुहिब्बे वतन, इसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। और फिर उन्होंने कहा कि जो अगर मैं भी ऐवान सदर में इस वक्त मौजूद नहीं, अगर ऐवान सदर में ना होता तो मैं भी जेल में होता। यानी उन्हें इस बात का पता है कि वो सिर्फ ऐवान सदर में होने की वजह से, यानी सदर को चूंकि एक इंडैमनिटी हासिल है तो इस वजह से वो एक सेफ हेवन में है। अदरवाइज वो भी अगर बाहर होते तो बाकी पीटीआई लीडरान की तरह वो भी किसी ना किसी चक्कर में जेल में होते या फिर बेचारे रुपोश होते फिर रहे होते।
تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں اب یہ چیزیں اتنی آبویس ہیں کہ صدر بھی خود کو اسے پتا ہے کہ اگر میں بھی صدر نہ ہوتا تو میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا. لیکن اس انٹرویو میں یہ تاثر انہوں نے بہرحال ایک ظاہر کیا ہے کسی حد تک کہ وہ عمران خان ہی کو اپنا لیڈر سمجھتا ہے اور ان سے وہ کسی طور پیچھے نہیں ہٹ رہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی کھل کے بیان نہیں کر رہے. وہ شاید جب صدر کا عہدہ چھوڑیں گے تو پھر شاید وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ سکیں گی. تو بہرحال جی صدر صاحب کا بھی یہ انٹرویو جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور ان لائک باقی لوگ انہوں نے انٹرویو جو ہے اس میں کوئی پی ٹی آئی چھوڑنے کی بات نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے عمران خان کے بارے میں کوئی تنقید کی ہے بلکہ انہوں نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی اور ان پر اعتماد کا اظہار کیا. اب آ جاتے ہیں جی کہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا اس کے بارے میں کیا سین ہے. پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ پی ٹی آئی میں سوشل میڈیا کو بہت ایکٹیو کرنے کے لیے اور پورا ایک کیمپین چلانے کے لیے جو پیسے ویسے دیے گئے اور کے پی حکومت نے بیسکلی یہ سارا پروجیکٹ لانچ کیا وغیرہ وغیرہ. اس پر میں نے تھوڑی پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر ایک آفیشیل رد عمل آ چکا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور آفیشیلی ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بالکل کچھ ہائرنگز ہوئی تھی کے پی میں پروجیکٹ میں اور اس میں جو 70% ہائرنگ تھی وہ اس وقت کی رپورٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی بھی جو رپورٹ سامنے آئی اس کے مطابق ان کی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ جو اس وقت ایک وارفیئر اور 5th جنریشن وارفیئر کا جو معاملہ تھا اس کو ڈیل کرنے کے لیے اور آئی ٹی میں اس چیز کو اپنے جو پاکستان کے ادارے ہیں پاکستان کا جو موقف ہے اس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے یہ بالکل ان کو ٹاسک ملے تھے. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ساری جو ہائرنگ تھی تو پھر اگر یہ پروجیکٹ خراب تھا غلط تھا کچھ بھی تھا تو یہ تو پھر کے پی اس وقت وزیر اعلیٰ جو تھے وہ محمود خان تھے تو پھر انویسٹیگیشن تو وہاں سے شروع ہونی چاہیے. تو آپ یہ انویسٹیگیشن اب آپ کو یاد آ رہی تو محمود خان صاحب تو باہر ہی ہیں پکڑے انہیں اور پوچھیں ان سے کہ کیا انہوں نے اس میں کیا ہے. پھر اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی ساری جو پاپولیرٹی ہے یہ فیک پاپولیرٹی اور یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر ان کا امیج بلڈنگ کی اور اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو بڑا پاپولر لیڈر جو ہے وہ ثابت کیا ہوا ہے صرف سوشل میڈیا پر. اصل میں ایسا نہیں ہے. تو اس کے اوپر بڑا کامن سینس کی بات ہے کہ ایک تو آپ خود باہر نکلتے ہیں آس پاس آپ خود آتے جاتے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کہاں ہے وہ کس کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو ایک جنرل اوپینین آ جاتی ہے. دوسرا جو مختلف سرویز ہو رہے ہیں ان کے تھرو بھی جو یوٹیوبرز کر رہے ہیں ان کے تھرو بھی جو چینلز کے لوگ جاتے ہیں باہر ان کے تھرو بھی اور جو مختلف آپ کو پتہ ہے کہ سروے کرنے والی مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی طرف سے بھی جو بھی سرویز آتے ہیں وہ یہ چیز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ عمران خان پاپولر ہے. اور یہ سرویز جو ہیں یہ سوشل میڈیا پر زیادہ نہیں ہوئے تھے سارے ظاہر ہے وہ بہت زیادہ یعنی فزیکلی جا کے لوگوں سے پوچھا گیا ہے. کچھ پولز ایسے ہیں جو ٹویٹر پر بھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے محدود سے ہوتے ہیں اور عام طور پر کوئی ان کو کوٹ بھی نہیں کرتا کیونکہ سوشل میڈیا کا جو پول ہے وہ خیر بہرحال میرے خیال سے تو اس کی بھی اپنی ایک آتھینٹسٹی ہے لیکن چلیں اس میں آپ پھر بھی کوئی فرینڈ بٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو باقی یہ پولز ہیں سب کے سب اگر ایک رائے دے رہے ہیں تو وہ کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی فیک پاپولیرٹی ہے. اور پھر اس پر آج کسی نے بڑا اچھا جواب دیا ہوا تھا کہ اگر عمران خان نے اتنے پیسے لگا کر ایک 870 ملین کی لاگت سے اگر ایک فیک پاپولیرٹی حاصل کی ہے تو آپ اس سے اور پیسے لگا کر نواز شریف کے پاس تو ویسے ہی بڑے پیسے ہیں تو وہ بھی ایک فیک پاپولیرٹی حاصل کر لیں بلکہ یوں کریں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو گرا کر دکھائیں. اور یہ جو لوگ آپ سوشل میڈیا کے کہہ رہے ہیں وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ رضاکارانہ یہ کام کریں اور میں پرسنلی بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو رضاکارانہ طور پر کام کرے کوئی پیڈ کانٹینٹ اس طرح سے نہیں ہوتا. اور پھر یہ بات کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سارے صرف پولیٹیکل وہی لوگ ہیں جو ہائر کیے ہوئے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے. جو زیادہ تر میجورٹی ہے وہ عام شہریوں کی ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے یا کوئی بھی اور عہدے وغیرہ رکھتے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ کسی سرکاری طور پر کسی کے ساتھ کسی کہیں پہ ہائر ہیں کوئی امپلائر ہیں کسی کے. تو یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے لیکن بہرحال چونکہ یہ ہر چیز میں سے کوشش ہی کر رہے ہیں کہ اس کا توڑ نکال سکیں تو اس وجہ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے. توڑ تو ویسے اس طرح بھی نکالا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے اور بڑا نون لیگ کی پروجیکشن ہو رہی ہے آج کل اور اسی پروجیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی مذاق خیز سی باتیں ہو رہی ہیں چیزیں وہ ساری کر رہے ہیں یہ پی ایم ایل این والے جو کہ پی ٹی آئی کی ساری کاپی ہے.
آپ ان کے جتنے بھی کلپس دیکھ لیں, کیپشنز دیکھ لیں, ان کے جو مختلف آپ ویڈیو ایڈیٹنگ دیکھ لیں, تو وہ سارا یہ بیسکلی فالو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پیٹرن کو. اور جس طرح کے وہ کلپس بناتے ہیں, اگر انہوں نے بچوں کے ساتھ کلپ بنا لیا تو یہ بھی بچوں کے ساتھ بنانا شروع ہو گئے ہیں. اگر وہ کوئی تصویر بنا رہے ہیں تو وہ بھی کوئی نواز شریف کی تصویر بنانا شروع کر دیں گے. تو جو ٹیکٹکس یا جس طریقے سے وہ اپنا ایک پورٹرے کر رہے ہیں امیج کو, اسی طرح سے یہ اس کو کاپی کر رہے ہیں. اس میں کتنے جینون ہیں, کتنے جان بوجھ کے لوگ بناتے ہیں, وہ میں اس پہ ابھی بات نہیں کر رہی, لیکن میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ جو سوشل میڈیا پر آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے, جو ان کو پروجیکشن کا, وہی سارا پی ایم ایل این جو ہے وہ فالو کر رہی ہے. تو جب آپ کاپی کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو کبھی بھی جینون چیز تو پھر جینون ہی ہوتی ہے. تو پھر آپ جب کاپی کرتے ہیں اس میں فیک ایلیمنٹس شامل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آپ پکڑے جاتے ہیں, تو اس کا وہ امپیکٹ ہی نہیں آتا. تو محنت وہ کافی کر رہے ہیں لیکن فی الحال تک اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نظر نہیں آتا, اور کافی بلکہ الٹا بعض اوقات وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے اپنے اوپر ہی مذاق اڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ایک خبر شیئر ہوئی ہے آج کہ نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز کی جان کو خطرہ ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ تحریک طالبان کی طرف سے کچھ تھریٹس ہیں اور اس بارے میں انہیں آگاہ بھی کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ ادارے ہیں انہیں بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ ان تینوں حضرات کی جو سیکیورٹی ہے وہ بڑھا دی جائے, کیونکہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں. تو بھائی پہلے تو ظاہری سی بات ہے, اللہ کرے کہ سب لوگ محفوظ رہیں, کوئی ایسی ناگہانی چیز نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا ایک سینیریو, جب بھی کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم نے محترمہ کی دفعہ بھی دیکھا کہ اس طرح کے تھریٹس آئے تھے, تو اللہ کرے کہ اب یہ تھریٹس صحیح ثابت نہ ہوں. لیکن اس میں کہیں اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ کہیں اس طرح تو نہیں کہ کوئی اس طرح کی سچویشن بنا کر کہ جی تھریٹس ہیں اور سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے, تو کچھ الیکشنز کو آگے پیچھے کرنے کی بھی کوشش نہ کی جائے. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ذہن میں رہتا ہے. لیکن بہرحال یہ خبر ضرور ایک شیئر ہوئی تھی. ویسے تو ان کو بیچاروں کو آج کل عوام سے بھی بڑا خطرہ ہے, جان کا خطرہ نہ بھی ہو لیکن اس بات کا خطرہ ضرور ہے کہ کہیں پر بھی عوام جب ان کے آمنے سامنے ہوگی تو کیا کریں گے. کیونکہ شہباز شریف صاحب جب اپنے حلقے میں گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا سب نے دیکھا. مریم کی کئی ویڈیوز آ چکی ہیں کہ جہاں پر لوگ ان کو دیکھ کے کیسے ویسے نعرے لگا رہے ہیں. تو اب میاں صاحب بھی واپس آ گئے ہیں, تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جب جینونلی عوام کے ساتھ بغیر کسی پروٹوکول کے اگر ان کا آمنا سامنا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ جان کا تو انشاءاللہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو عام لوگوں سے ان کو ویسے بڑا خطرہ ہے اور یہ خطرہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے, کس طرح اپنی غم و غصے کا اظہار کریں گے. عمران خان صاحب نے ایک بڑی اہم اسٹریٹجی بنا رہی ہے, اور پی ٹی آئی کے مختلف لیڈران جیل میں ہیں. جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو دباؤ ڈال کر ان سے ٹکٹ واپس لے لیے جاتے ہیں یا پی ٹی آئی کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں ظاہر ہے کہ بہت لوگ کنسرن ہو رہے تھے کہ عمران خان پھر آخر ٹکٹ دیں گے کسے, اور کس طرح سے پھر یہ الیکشن میں جائے گی پارٹی. اگر الیکشن پہ پابندی نہ بھی لگی, اگر الیکشن لڑنے والا ہی کوئی نہ ہوا تو پھر کیسے الیکشن سوری مجھے لگتا ہے بدلتے موسم کے کچھ اثرات ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ کنسرن تھا کہ عمران خان صاحب اگر پارٹی ٹکٹ دینا بھی چاہیں لیکن لینے والا کوئی نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. تو اب ایک آج بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ڈسکس کیا لطیف کھوسہ صاحب نے, اور انہوں نے ریویل کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات میں عمران خان صاحب نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی بالکل تیار ہے. ایک لیئر نہیں ہوگی ٹکٹ لینے والی تو دوسری لیئر پیچھے کھڑی ہوگی, دوسری نہیں ہوگی تو تیسری ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ اس دفعہ وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں. تو وکیل جو ہیں وہ زیادہ آپ کو نظر آئیں گے ٹکٹ لیتے ہوئے پی ٹی آئی کے, اور چاہے وہ اتنے بہت نام والے لوگ نہ ہوں, بھلے وہ اتنے بہت زیادہ سیاسی تجربہ نہ رکھتے ہوں, لیکن عمران خان چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت مقبولیت کی اس معراج پر ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ وہ بڑا گھسا بٹا محاورہ ہے کہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں تو وہ بھی جیت جائے گا. تو اس لیے اس بات سے فرق نہیں پڑے گا کہ وکیل کون ہے, نوجوان ہے, کوئی تجربہ رکھتا ہے یا نہیں, اور گلی محلے کی سیاست جانتا ہے یا نہیں, کوئی حلقہ ہے اس کا یا نہیں, لیکن یہ میٹر صرف کرے گا کہ اس کے پاس بلے کا نشان ہے. تو یہ جو چیز ہے اسی کو لے کے آگے بڑھایا جائے گا. لطیف کھوسہ صاحب نے اس میں بڑی رائٹلی ایک ایگزامپل بھی جو ہے وہ ایکسپلین کی کہ جس طرح سے 1971 میں ہوا تھا, اور جو شیخ مجیب الرحمان تھے ان کی طرف سے جو ٹکٹ تھے وہ زیادہ تر لائرز کو اور ٹیچرز کو دیے گئے تھے. وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ میجورٹی وہاں پر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہی چیز جو ہے اسی پیٹرن کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اپنانے جا رہے ہیں کہ اگر ان کے جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں جو ان کے ساتھ پارٹی ورکرز اور لیڈرز رہے ہیں انہیں نہیں رہنے دیا جاتا, تو پھر وہ نئی جو قیادت ہے اور خاص طور پر لائرز میں سے
ان کو ٹکٹ دے کر جائیں گے اور انہیں الیکشن میں بھیجیں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو ایک اور چیز کی ہے وہ ان کے وکیل شیر افضل مروت صاحب نے رپورٹ کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی 24 چینل, جیو اور سما کا بائیکاٹ کیا جائے گا. اور ان تینوں چینلز کے بارے میں عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے, پہلے سے ہی خیر ماننا ہے, کہ یہ بڑا بائسنس کا مظاہرہ کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور ان کے جو اینکرز ہیں خاص طور پر انہوں نے جس طرح سے اپنی خدمات پیش کی ہیں ان لیڈران کے لیے جو بیچارے لاپتہ تھے, جبری طور پر گمشدہ کیے گئے اور پھر ان سے زور زبردستی انٹرویوز کروائے گئے, اور انہوں نے وہ انٹرویوز لینے کے لیے اپنی خدمات فراہم کی. تو اس وجہ سے بھی عمران خان صاحب کو اس بات کے اوپر ایک رنج ہے, اور انہوں نے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو منع کیا ہے کہ ان چینلز کے اوپر جو ہیں وہ پیش نہ ہوں اور بائیکاٹ کریں. اس کے علاوہ جو تیسری خبر ہے عمران خان سے متعلق, وہ ان کے بیٹوں سے گفتگو سے متعلق رپورٹ ہو رہی ہے. یہ گفتگو ان کی میرا خیال ہے پرسوں ہوئی تھی, 1-2 دن پہلے, اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے بچوں نے عمران خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی جان چھڑائیں اور ادھر آ جائیں, یہاں آ کر رہیں اور جیل سے بھی جان چھڑائیں. تو اس پر عمران خان صاحب نے ایک بڑا تاریخ ساز جواب دیا ہے کہ اگر میں نے پاکستان چھوڑا تو شاید ممکن ہے میں زندہ ہی نہ رہ سکوں. تو یہ عمران خان صاحب کا جو جواب ہے مبینہ طور پر یہ رپورٹ ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ہوگا, ایسا ہی ہے, کیونکہ اگر انہوں نے جانا ہوتا تو وہ بہت پہلے جا چکے ہوتے. اور بہت سارے لوگ جو ان کو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے, وہ اس بات پر بالکل یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک بھی اپنا ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ تیار ہوں گے. اور اب جو میں آپ کو لاسٹ ایک چیز بتانا چاہ رہی ہوں وہ ہے جناب, آخر میں بات کر لیتے ہیں ملک ریاض صاحب کے حوالے سے. ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ جو عمران خان صاحب سے لین دین کا معاملہ کیا القادر ٹرسٹ کے سلسلے میں, عمران خان صاحب کو اسی وجہ سے پکڑا ہوا ہے. اس پہ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ جس نے اگر اپنی رقم بچائی ہے یا اس نے نہیں اپنی رقم قومی خزانے میں بھیجی تو پھر پہلے تو اس بندے کو پکڑنا چاہیے, نہ کہ اس بندے کو کہ جس نے اسے یہ فیور دی. تو پہلے تو اس سے پکڑیں, پھر بے شک اس کو بھی پکڑیں, لیکن وہ کھلے عام پھر رہے, اور جس نے فیور دی ہے اگر مبینہ طور پر, تو آپ اس کو پکڑ کے بیٹھیں. اب بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں اپنے آپ کو اس سارے چیز سے کلیئر کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب پہ بھی شاید پریشر ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائیں, لیکن وہ ابھی تک اس بات کے اوپر پیچھے سے ہٹے ہوئے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ, ویسے آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہ ہمیشہ وہ شخصیت رہے ہیں جو تمام ہی سیاستدانوں اور بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ ہمیشہ بنا کے رکھتے ہیں. صرف سیاستدانوں ہی نہیں بلکہ مختلف جو اہم شخصیات ہیں ملک کی, جو ملک میں میٹر کرتی ہیں, چاہے وہ عسکری قیادت سے ہوں, چاہے وہ عدلیہ سے ہوں, چاہے وہ سیاستدانوں سے ہوں, تو ان کے ساتھ ان کے ہمیشہ سے ہی بہت قریبی تعلقات ہوتے ہیں, اور وہ کسی سے بھی بگاڑتے نہیں ہیں. کبھی آپ کسی کے بارے میں بھی ان کے منہ سے کچھ برائی نہیں سنیں گے. تو وہ سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں, اور وہ اپنے معاملات سب کے ساتھ چلاتے رہتے ہیں. تو اب میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے لیے کنوینئنٹ ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کے اگینسٹ آ کے کوئی بیان دیں. تو اب لگ ایسا رہا ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی وہ اسی سیٹلمنٹ کے لیے تھی کہ انہیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ, اور یہ معاملہ بھی تاکہ نہ کھلے سپریم کورٹ میں, اور دوسری طرف ان کو بھی اس میں نہ لایا جائے. لیکن اب اس کے لیے ایک طرف تو انہیں ہونا پڑے گا, یا تو انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ عمران خان صاحب واقعی گلٹی ہیں, اور یا پھر اپنے جو معاملات ہیں ان کو پروف کرنا پڑے گا, جو کہ فی الحال نظر آتا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہے. تو تھوڑا سا ملک ریاض صاحب بھی اس وقت جو ہے وہ ہاٹ واٹرز میں نظر آ رہے ہیں, لیکن ایسے لوگ ویسے رہتے نہیں ہیں, زیادہ تر ہاٹ واٹرز میں سے نکل جاتے ہیں اور یہ اپنی جو تمام تر جادو ہے اس کو چلا لیتے ہوتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.